सख्त सर्दी के मौसम में तैयमा ने मुझे एक पतली सी चादर दी और कहने लगी, ये ज़मीन पर बिछा लेना। मैं हालात से मजबूर बेबस लड़की थी, उनके आगे कुछ न बोली और वो कपड़ा लेकर स्टोर में आ गई। लेकिन सख्त सर्दी ने जान निकाल दी थी। इस आसरे पर मैं बाहर आई कि शायद कहीं कोई चटाई या टूटी फूटी कोई चारपाई ही मिल जाए जिस पर वो कपड़ा बिछाकर लेट जाऊं, क्योंकि फर्श पर सोना तो महाल था। इतनी ठंड पर शायद सर्दी से मेरी जान ही निकल जाती। तभी मैंने घर के आखिरी कोने पर पड़ी एक चारपाई देखी। वो एक दरख्त के नीचे बिछी हुई थी। एक पाया उसका ऊंचा नीचा था। भले ही दिखने में वो बेकार थी, लेकिन मेरे लिए उस वक्त माले गनीमत से कम न थी। मैंने फ़ौरन ही उसे उठाया और स्टोर तो तकरीबन एक चारपाई जितना ही था, वहाँ बिछाकर उस पर कपड़ा डाल दिया। ओढ़ने वाला कपड़ा थोड़ा मोटा था, जिससे काफ़ी हद तक सर्दी रुक रही थी। फिर सर्दी में जल्दी ही नींद आ जाती है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। थोड़ी ही देर के बाद मैं गहरी नींद की आगोश में थी, जब आधी रात को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उस चारपाई के नीचे से मेरी कमर में उंगलियां चुभो रहा हो। किसी की नन्ही हंसने की आवाज़ मेरे कानों में आई थी। मैं चौंक कर उठी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कब बिजली चली गई मुझे पता ही न चला। उस गुप्त अंधेरे में तो मेरा दिल और भी घबरा गया। ऊपर से अजीबोगरीब होने वाली हरकत ने मुझे दहशत ज़दा कर दिया था। मैं खुद पर आयतुल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंकने लगी। थोड़ी देर के बाद लेट कर सोने की कोशिश कर ही रही थी, जब ही अचानक चारपाई हिली। मैं खौफ से बुरी तरह कांपने लगी। घबरा कर स्टोर का दरवाज़ा खोला और तैयमा के कमरे का दरवाज़ा बजा दिया। वो नींद से बोझल आंखें लिए बाहर आई तो गुस्से से कहने लगी, क्या हुआ लड़की, तुझे आधी रात को भी सुकून नहीं? तो मैं गिड़गिड़ा कर कहने लगी, वो तैयमा, मुझे डर लग रहा है, स्टोर में कोई है। वो गुस्से से कहने लगी कि अगर ऐसे ही तूने परेशान करना है तो देख अपने बाप के पास वापस चली जा। यूँ हमारा दिमाग ख़राब मत कर। मेरे घर में भी जवान बच्चियां हैं, ऐसी बातों से वो डरने लगेंगी। जा चुप करके सो जा, वरना मैं सुबह तेरे बाप को फ़ोन करके बता दूंगी कि तेरी बेटी ठीक नहीं, इसे आकर ले जा। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई। मैं जो सुहाने ख्वाब से जाकर गांव से इतनी दूर शहर में आई थी, अब इतनी आसानी से वापस कैसे जा सकती थी? उनकी इस बात ने मुझे खामोश करवा दिया था। मैं चुपचाप उसी स्टोर में आकर चारपाई पर लेट गई। अपनी बेबसी और कमज़ोरी पर रोना आ रहा था। अल्लाह किसी को इतना गरीब ना बनाए कि वो दूसरों का मोहताज हो जाए, और यही मेरे साथ हुआ था। मेरा नाम गज़ाला है। मैं एक गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती थी। उस गांव में सारे ही हम जैसे गरीब ख़ानदान बसते थे। हाँ, अमीर लोग भी रहते थे जो वहाँ के वडेरे थे, लेकिन उनकी सैकड़ों एकड़ के हिसाब से ज़मीनें थीं। उस गांव के सारे ही लोग हारी थे जो वडेरों की ज़मीनों पर काम किया करते थे। कई सालों से नस्लें उनके यहाँ काम कर रही थी, तभी तो किसी के हालात ना बदल पाए थे। मेरे अब्बा तो थे ही एक मेहनत कश। दिन भर खेतों में काम करते, रात को थके हारे वापस लौटते, तो मेरा कलेजा उन्हें देखकर बाहर आता। मैं उन्हें इतना मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहती थी। मैंने वडेरे के नाना के बावजूद भी ज़बरदस्ती मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, वरना वो तो किसी भी बच्चे को तालीम दिलवाने के हक़ में ही न था। भला अगर कोई बच्चा पढ़ लिख जाता तो उनकी ग़ुलामी कैसे करता? अब मेरी आंखों में नए नए ख्वाब सजते थे। मैं सोचती, काश मैं भी शहर जाकर कोई अच्छी नौकरी कर पाती, लेकिन भला मुझ जैसी मैट्रिक पास लड़की को कोई अच्छी नौकरी कहाँ मिलती? मेरे अब्बा 2 भाई थे। बड़े भाई उनके शहर जा बसे थे। उनका शहर में लाखों का बिजनेस चल रहा था, लेकिन कभी भी उन्होंने छोटे भाई की मदद करना ज़रूरी नहीं समझा। आज भी वो एक गुर्बत भरी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। कभी मेरी मोहल्ले में रहने वाली सहेली शुमाइला मेरे पास आई और कहने लगी, गज़ाला मैं शहर जा रही हूँ अपनी फुप्पो के पास, वहाँ उनकी बेटियाँ किसी फैक्ट्री में काम करती हैं, मैं भी उनके साथ काम करूँगी, 4 पैसे गांव भेजूँगी तो घर के हालात बदल जाएंगे। अब उसने मेरी सोच भी बदल दी थी। मैं अम्मा अब्बा की मिन्नतें करने लगी कि मुझे भी शहर जाकर कमाना है। वो कहने लगे, ये इतना आसान नहीं है बेटा, तेरे ताया अब्बू ने तो सालों से आना जाना छोड़ा हुआ है, फिर भला कैसे तू वहाँ जाकर रहेगी? लेकिन मैंने कहा कि अब्बा, तो वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे शहर जाना होगा। भले ही वो मुझे जूतियों से मारे, लेकिन मुझे अब अपने घर के लिए कुछ करना है।
میں عزم کر چکی تھی کہ مجھے گھر کے حالات بدلنے ہیں، اسی لیے ابا نے مجھے اجازت دے دی۔ یوں میں شہر جانے والی بس میں بیٹھی اور طیب ابو کے گھر آ گئی۔ طیب ابو نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، لیکن طیمہ اور اس کی بیٹیوں نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ دیکھو یہ پینڈو کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہے، پہلے کسی سے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو میں نے دل میں برائی نہ لی اور کہنے لگی بھلا اپنوں سے کیسے پوچھنا، میں اپنے طیب ابو کے گھر آ رہی تھی، کسی غیر کے نہیں۔ لیکن انہوں نے 2 دن میں ہی مجھے میری اوقات بتا دی تھی کہ میری حیثیت اس گھر میں کسی نوکر سے زیادہ نہیں ہے۔ تبھی تو طیمہ مجھے ہر وقت کام میں لگا کر رکھتی، جبکہ میں چاہتی تھی کہ میں جلد ہی کسی فیکٹری میں کام کرنے لگ جاؤں تاکہ جس مقصد سے میں یہاں آئی ہوں وہ پورا ہو جائے۔ پھر خدا خدا کر کے مجھے ایک فیکٹری میں کام مل گیا۔ میری میٹرک تک تعلیم تھی، اس حساب سے مجھے کام دیا گیا تھا، لیکن تنخواہ اچھی تھی، اتنی کہ ہمارے گاؤں میں کام کرنے والے 3 آدمیوں کے برابر تھی۔ میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا، آنکھوں میں نئے نئے خواب سجنے لگے۔ سوچ رہی تھی کہ گھر کے حالات جلد ہی بدل جائیں گے، میں اپنے اوپر 1 روپیہ بھی خواہش نہیں کروں گی، بلکہ پوری تنخواہ اماں ابا کو بھیجا کروں گی۔ لیکن پھر حیرت ہوئی جب طیمہ نے مجھے کہا کہ اسٹور روم خالی پڑا ہے تو وہاں پر جا کر سویا کرو، کیونکہ نازنین اور حرمین تمہارے اپنے کمرے میں تمہیں نہیں سلائیں گی۔ ان کی اس بات نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، لیکن میں اس وقت مجبور تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اپنی کسی بات سے انہیں تنگ کروں کہ وہ مجھے واپس گاؤں بھیج دیں۔ ابھی ابھی تو میں نے زمین پر قدم جمانے شروع کیے تھے۔ پھر میں نے اسٹور کی صفائی کی اور طیمہ سے کہا کہ مجھے کوئی بستر دے دیں، کیونکہ اب سردی کا موسم تھا، ایسے میں بستر کے بغیر تو نہیں سو سکتی تھی۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک پتلی سی چادر دے دی۔ مجھے کونے میں رکھی ہوئی یہ چارپائی نظر آئی جو کسی کے استعمال میں نہ تھی۔ یوں رات جیسے ہی میں بچھا کر سوئی تو ہونے والی عجیب و غریب حرکات نے مجھے پوری رات سونے نہیں دیا۔ میں کسی خوف کی شدت کا شکار تھی۔ دوسرے دن طیمہ سب کے سامنے میرا مذاق بناتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکی ویسے تو بڑی بہادر بنتی ہے، لیکن آدھی رات کو اس نے مجھے پریشان کر دیا، اور کہنے لگی کہ مجھے اسٹور میں بھوت نظر آ رہے ہیں۔ میں شدید شرمندگی سے دوچار ہو گئی تھی۔ پھر دل میں فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میرے ساتھ کچھ بھی ہو میں انہیں ہرگز نہ بتاؤں گی، کیونکہ بار بار یہ میرا مذاق بناتے تھے کہ میں گاؤں کی آئی ہوئی ایک پینڈو لڑکی ہوں۔ مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ کیسے پہنتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ مجھے بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ ان کی یہ باتیں سن کر میرا دل دکھتا تھا، لیکن میں نے اب اپنے دل کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پورا دن فیکٹری کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ شام کو جیسے ہی گھر واپس لوٹتی تو کچن میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا تھا۔ طیمہ سے کھانے کا پوچھتی تو وہ سبزی لا کر میرے سامنے رکھ دیتی اور کہتی کہ خود بھی کھا لینا اور ہمیں بھی پکا کر دینا، اچھا ہے اس بہانے گھر کا کام کاج بھی سیکھ جاؤ گی۔ میں دل میں سوچتی کہ آخر ان کی بھی تو 2 جوان بیٹیاں ہیں، انہیں کام سکھانے کا خیال انہیں کیوں نہیں آتا۔ پھر اس رات دل مضبوط کر کے میں کمرے میں سو رہی تھی جب اچانک ہی ننھے ننھے کہکوں کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی، جیسے کوئی اچھل کود کر رہا ہو۔ چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں خوف سے چادر سے سر بھی باہر نہیں نکال پا رہی تھی، ایسے لگتا جیسے کسی کا ننھا ہاتھ میری چادر کھینچ رہا ہو۔ میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ کبھی کسی کی انگلیاں نیچے چارپائی سے شرارت کرتی تو کبھی میرے پاؤں میں کوئی گدگدی کر رہا ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن حقیقت میں جب آنکھ کھلتی تو ایک خوف کی شدید کیفیت مجھ پر طاری ہوتی۔ نہ جانے یہ کیا ماجرا تھا، لیکن دوسرے دن ہی مجھ پر ایک عجیب سا عقدہ کھلا جب نازنین ہنستے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، امی آپ جانتے ہیں کہ غزالہ نے وہ والی چارپائی اٹھا کر سونا شروع کر دیا ہے۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور نہ ہی اس کا ہنسنا۔ طیمہ نے سر پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، لو وہ تو میں نے سب سے الگ کر کے رکھی تھی، اس کی نظر وہاں کیسے پڑ گئی؟ اب خود ہی بھگتے گی جو بھگتنا ہوگا۔ وہ نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ چارپائی کے بارے میں کچھ عجیب و غریب گفتگو کر رہی ہیں جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں کسی سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے اسی اسٹور میں ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ آسیب زدہ ہو،
لیکن اس گھر والوں کو میں یہ بات کہتی تو انہوں نے پہلی ہی فرصت میں مجھے یہ بول دینا تھا کہ میں اس گھر سے چلی جاؤں، اور پھر ابا کے سامنے بھی الٹی سیدھی باتیں کہہ کر وہ مجھے واپس بلانے پر مجبور کر دیتی۔ خاموشی میں ہی میری عافیت تھی، ورنہ زبان کھلنے پر بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر ایک دن فیکٹری سے گھر لوٹی تو سر میں درد ہو رہا تھا۔ جب گھر میں کھانا نہ ملا تو مجھے رونا آیا۔ پھر طیمہ نے مجھے کھانا بنانے کا کہہ دیا۔ میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن مجھ سے بولا ہی نہ گیا۔ خاموشی سے سبزی بنا کر روٹیاں بنانے لگی۔ جب تک کھانا بنا درد کی شدت حد سے زیادہ ہو گئی تھی۔ اس رات میں بنا کھانا کھائے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اماں ابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ بھلے میں ایک غریب گھرانے سے تھی، لیکن ہر تکلیف میں وہ میرے پاس ہی موجود ہوتے تھے۔ میری ذرا سی تکلیف پر وہ ایسے ہو جاتے جیسے خدا نہ خواستہ مجھے کسی بڑی بیماری نے جکڑ لیا ہو۔ اب ان کی یاد شدت سے آئی تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ روتے روتے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ جب کھلی، جب کسی کے ننھے ننھے ہاتھ میرا سر دبا رہے تھے، میں حیران رہ گئی۔ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور کمرے کی لائٹ کھول دی۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر یہ کیسا احساس تھا، میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی۔ میں نے دیکھا اس اسٹور میں ایک بچوں کا چھوٹا جھولا بھی موجود تھا، جو شاید کسی زمانے میں طیمہ نے اپنے بچوں کے لیے استعمال کیا ہوگا۔ وہ جھولا خود بخود ہل رہا تھا، جیسے اس میں کوئی بیٹھا ہو۔ اسٹور روم میں تو کوئی روشن دان بھی نہ بنا تھا، ہوا کا جھونکا بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر یہ جھولا کیسے ہل رہا تھا؟ اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کسی کا احساس نہ جاگا تھا۔ لیکن بہت سی چیزوں کو میں نے خود ہی محسوس کیا تھا۔ دوسرے دن فیکٹری بس کے انتظار میں اسٹاپ پر کھڑی تھی، جب گاڑی ہی نہ آئی۔ ساری لڑکیاں اپنے اپنے کرائے سے چلی گئیں۔ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہ تھا۔ ہاں، چند پیسے ابا نے مجھے آتے ہوئے تھمائے تھے، لیکن وہ میں نے پہلے ہی خرچ کر دیے تھے۔ شدید پریشان چہرہ لیے میں کھڑی تھی۔ ایسے لگتا آج فیکٹری سے چھٹی ہو جائے گی، لیکن ابھی لگے ہوئے مجھے ہفتہ ہی تو ہوا تھا۔ اتنی جلدی چھٹی کیسے کر لیتی تو میرا سارا ریکارڈ خراب ہو جاتا۔ سب لڑکیاں چلی گئیں، میں کنارے پر ہی کھڑی رہی۔ تو پھر میں نے دیکھا ایک نقاب پوش عورت میرے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بس آئی تو میرے قریب آ کر رکی، اور بس میں اچانک پیچھے کو ہونے لگی تو حیران رہ گئی۔ نیچے سڑک پر پیسے پڑے تھے۔ یہ شاید اسی عورت کے گر گئے تھے۔ وہ ایک انجان عورت تھی۔ اگر میں یہ پیسے نہ اٹھاتی تو شاید کوئی دوسرا اٹھا لیتا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ شاید اللہ نے میری مدد کی ہے۔ میں نے وہ پیسے اٹھائے اور اپنی مطلوبہ بس میں بیٹھ کر فیکٹری پہنچ گئی۔ پھر تو جیسے روز ہی میرے ساتھ عجیب و غریب ہونے لگا۔ جب سے میں نے وہ چارپائی اسٹور میں بچھائی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میں وہاں پر اکیلی نہیں، بلکہ میرے ساتھ بہت سارے بچے رہ رہے ہیں، کیونکہ بچوں کے ہنسنے کی آواز، کبھی ان کے رونے کی آوازیں، تو کبھی شرارتیں کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں خود پر محسوس کرتی تھی۔ رات میں اکثر چونک کر بیٹھ جاتی۔ کمرے کی لائٹ جلاتی تو وہاں کوئی بھی نہ ہوتا تھا۔ ایسے میں بھاگ بھاگ کر میں کسی گھر والے کو بھی نہ اٹھا سکتی تھی، کیونکہ یہاں میرے اپنے نہ تھے۔ اپنے بہت دور چھوڑ کر آ گئی تھی، جو میری ذرا سی تکلیف پر میرے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر میرا مذاق اڑایا جائے گا۔ جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا وہ مجھے خود ہی سہنا تھا، لیکن اتنا مجھے اندازہ تھا کہ مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، کیونکہ جو بھی وجود اس کمرے میں ہے ہرگز مجھے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ ہاں، احساس ضرور دلا رہے تھے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ خدا خدا کر کے 1 مہینہ مکمل ہوا اور اس دن مجھے پہلی تنخواہ ملی۔ میری خوشی آسمان کو چھو رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں تنخواہ لے کر گھر پہنچی، طیمہ کہنے لگی آج تنخواہ ملی ہے، اسی طرح کچھ پیسے مجھے دے دو، میرے پاس خرچہ نہیں ہے۔ میرا منہ لٹک گیا۔ اپنی تنخواہ سے تو میں اپنا خرچہ بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں سارے پیسے گھر والوں کو بھیج کر انہیں خوش کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں رہنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ میں کسی سے کوئی بھی جھگڑا یا لڑائی مول لینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ 2 منٹ میں مجھے کہہ دیتے کہ یہاں سے جا کر اپنے رہنے کا کوئی دوسرا بندوبست کرو تو میں کیا کرتی؟ ان کے گھر میں رہ رہی تھی، کھا پی رہی تھی، اسی لیے تنخواہ میں سے اسے چند پیسے میں نے طیمہ کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ لے کر چلتی بنی۔
फिर बाकी अपने कज़न के हाथों गांव भिजवा दिए। काश मैं अब्बा के चेहरे के तासुरात देख सकती। यकीनन उन्हें पैसे देखकर खुशी महसूस हुई होगी। मेरे पास तो कोई मोबाइल भी नहीं था और अपनी दोनों कज़नों से मांगने की मुझ में हिम्मत न थी। अब मुझे सब्र करके उस दिन का इंतज़ार करना था जब मैं कुछ रकम जोड़कर अपना मोबाइल ख़रीद लूँ। उस दिन एतवार होने की वजह से मेरी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि आज खूब घर पर आराम करूँगी। हफ्ते में एक ही दिन तो छुट्टी होती थी। पैसे कमाना इतना आसान न था, खूब मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान न थी। जब रात को ही तयम्मा कहने लगी कि कल मुलाजमा नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे। पूरी मशीन भरी हुई है, मैं अकेली जान कैसे कपड़े धोऊंगी। वो दोनों तो किसी काम को भी हाथ नहीं लगाती। मेरी शक्ल में उन्हें मुफ्त की मुलाजमा मिल गई थी। इनकार करने की तो मेरे अंदर जुर्रत ही न थी। ये भी ना कह सकी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी आराम की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बनने के लिए उनके सामने कह दिया कि ठीक है, मैं कल मशीन लगाकर सारे कपड़े धो दूंगी। सर्दी के शदीद तरीन दिन थे। सुबह ही सुबह उठी और मशीन लगाने लगी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मशीन ना चली थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं तयम्मा ये ना कह दे कि सारे कपड़े हाथ से धो लो। सब घर वाले तो बिस्तर में दुबक कर सो रहे थे। एक अकेली मेरी जान थी जो कपड़े धोने की वजह से मैं जाग रही थी। तभी मैंने दोबारा से मशीन चलाने की कोशिश की और कोशिश के बावजूद आखिरकार वो मशीन चल पड़ी। मैंने शुक्र अदा किया और जल्दी से कपड़े धोने लगी। सारे घर वालों के उठने से पहले ही मैं सारे कपड़े धोकर सुखा चुकी थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि घर के किसी काम को भी हाथ ना लगाऊंगी। आखिर को मेरा भी हक है कि कुछ घड़ी में आराम कर लूं। तभी तयम्मा बाहर आई थी। फिर हैरत से कहने लगी, लड़की, ये मशीन तूने कहाँ से उठाई है? तो मैंने कहा कि ये स्टोर से उठाकर बाहर लाई थी। तो वो कहने लगी कि ये तो कई सालों से ख़राब पड़ी है, तूने इसमें कैसे कपड़े धो लिए? वो नई मशीन तो सीढ़ियों के नीचे रखी है, हम तो उसमें धोते हैं। वो हैरान परेशान थी कि इतने सालों से बंद पड़ी मशीन भला कैसे सही हो गई थी। हालांकि वो मशीन काफ़ी पुरानी और बेकार थी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे नाश्ता या किसी और काम का बोलती, मैं जल्दी से अपने स्टोर में चली गई। नाश्ता मैं पहले ही बनाकर खा चुकी थी, क्योंकि फ्रिज में ब्रेड और अंडे रखे हुए थे। फिर उस रात में सोई तो अचानक एहसास हुआ जैसे कोई मेरी चारपाई पर बैठा हो। किसी का भारी वजूद मैं उस चारपाई पर महसूस कर रही थी। आंखें खुलने पर एहसास हुआ कि अंधेरे में चमकती किसी की स्याह आंखें मुझे ही देख रही थीं। इससे पहले कि मैं कमरे की लाइट जलाती, लेकिन बावजूद लाइट जलाने के वो रोशन ही ना हुई। काले अंधेरे में सिर्फ उसकी आंखें ही चमक रही थीं। मैं खौफ से दीवार से जा लगी। आखिरकार वो एहसास मेरे सामने आ गया था जिसे मैं काफ़ी दिनों से महसूस कर रही थी। कौन हो तुम? घबरा कर उससे कहने लगी और थोड़ा करीब हुई। फिर कहने लगी, वही जो सालों से अपने बच्चों के साथ इस चारपाई में बसती है। उसकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। अचानक ही बच्चों की एक भीड़ आहिस्ता आहिस्ता मेरी निगाहों के सामने जमा होना शुरू हो गई। वो तादाद में पूरे 11 थे। सारे एक जैसे कद और एक जैसी जिसामत। चमकती आंखों वाले बच्चे मुझे ही देख रहे थे। मेरा सांस बंद होने को था। मैं उस पुरस्कार आंखों वाली औरत को देखे जा रही थी। फिर वो कहने लगी, मैं और मेरे बच्चे बहुत सालों से इस चारपाई में रहते हैं। ये चारपाई एक फ़कीर की थी। मैं रात को उसको तंग करती तो उसने मुझे इसके साथ बांध दिया। फिर मुझे यहीं रहने की आदत हो गई। मेरे साथ 11 बच्चे भी यहीं रहते हैं। अब तुम इसे उठाकर स्टोर रूम में लाई हो, तो हम भी तुम्हारे साथ यहाँ आ गए। मैं तुम पर कभी भी अपना आप जाहिर ना करती, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैं घबरा कर उससे पूछने लगी। वो बिल्कुल औरतों की तरह बैठी मुझसे बातें कर रही थी, तो ऐसे मेरी जैसे कोई सहेली हो। वो कहने लगी कि तुम एक निहायत ही अच्छी लड़की हो। मैं देखती हूँ इंसानों का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं। वो तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी तुम सब्र और शुक्र के साथ यहाँ पर रह रही हो। इसलिए मुझे यकीन है कि तुम ज़रूर मेरी मदद करोगी। मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर मैं अपने बच्चों को लेकर नहीं ले जा सकती। अगर इन्हें लेकर गई तो इनमें से एक भी बच्चा नहीं बचेगा।
میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں، انہی کی خاطر میں نے اپنا قبیلہ چھوڑا اور انسانوں کی دنیا میں رہنے لگی، کیونکہ وہاں میرے کئی دشمن ہیں۔ اب جب میں انہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی تو ہر پل مجھے یہ بات پریشان کرے گی کہ میرے بچے اکیلے ہیں۔ تمہیں میرے 11 بچوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب تک میں واپس نہ لوٹوں تم نے ان کی حفاظت کرنی ہے اور انہیں احساس دلانا ہے کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ تم ان کے ساتھ ہو۔ اب میں خاموش تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، کیا تم کوئی عورت ہو یا بھوتنی؟ میری بات سن کر وہ مسکرائی تھی اور پھر کہنے لگی، میں بھوت نہیں ہوں بلکہ ایک جنزادی ہوں، ایک جنزاد کی بیوی۔ وہ جنزاد آج میرے ساتھ نہیں، لیکن پھر بھی میں ایک دور قبیلے سے اس دنیا میں آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ یہاں پر میرے بچے محفوظ نہیں۔ میں جلدی انہیں لے کر اپنے قبیلے واپس لوٹ جاؤں گی، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جنہوں نے مجھے اس دنیا میں باندھ کر رکھا ہے۔ ہم بھلے ہی جنات ہیں لیکن اپنے کسی بھی عمل سے انسانوں کو تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، کچھ شرارت کر کے ہم اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ حق نہیں کہ ہم اپنے خوف سے اور اپنی طاقت سے دوسرے انسانوں کو زیر کر لیں۔ وہ انتہائی خوبصورت باتیں کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کہیں سے بھی جنزادی کی طرح نہیں بلکہ خوبصورت عورت نظر آتی تھی۔ کیوں اس کے کہنے پر میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے سارے 11 شرارتی بچوں کا خیال رکھوں گی۔ میں جانتی تھی کہ جو مجھے محسوس ہوتا تھا وہ سب یہی بچے کرتے تھے۔ میں اس فیصلے سے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی کہ کچھ دیر میں ہی میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اچانک ہی پسینے میں بھیگا وجود لیے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں حیران تھی کہ کیا یہ سب خواب میں دیکھ رہی تھی؟ یہاں حقیقت میں وہی جنزادی میری چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی میں بڑی غور سے اس چارپائی کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک بان کی چارپائی تھی جو عموماً گاؤں دیہات کے لوگ ہاتھ سے بھرا کرتے تھے۔ اس کا ایک بان ایک خالی خوشبودار کھجور کے پٹیر سے تیار کردہ تھا۔ اب میں نے اسے صاف ستھرا کیا اور اسٹور کے سب سے کونے میں رکھ دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسرا اسے یہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ آج نہ جانے میں کیوں خود کو پر اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگتا میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آ گئی ہے جو مجھے ہر صورت نبھانی ہے۔ میں اس جنزادی کی بات بھولی نہ تھی۔ کبھی میری قسمت خراب ہوئی جب طیمہ کا ایک جوان بھائی اس گھر میں آ کر رہنے لگا۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہونے لگی۔ میں پہلی بار زندگی میں اسے دیکھ رہی تھی۔ نشہ کرنے کی وجہ سے اس نے شادی نہ کی تھی۔ اب وہ 45 سال کا ایک ادیڑ عمر مرد بن چکا تھا، لیکن جس طرح سے وہ اپنی بھانجیوں کو دیکھ رہا تھا ایسے اس کی نگاہ مجھ پر نہ تھی۔ وہ مجھے غلط انداز میں دیکھ رہا تھا۔ دل چاہتا کہ طیبو سے اس کی شکایت کر دوں، لیکن طیمہ کا خوف آتا کہ کہیں وہ مجھ پر کوئی غلط الزام ہی نہ لگا دے۔ عزت سے جینا مشکل ہو جاتا، اور پھر اگر کوئی الزام لگ جائے تو ساری زندگی کے لیے وہ روگ بن جاتا ہے۔ اس دن رات کو میں کچن میں کھڑی ہو کر برتن دھو رہی تھی جب وہ میرے قریب ہی آ کر گزر کر آگے کی طرف چلا گیا۔ میں بری طرح سے ہراساں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی۔ ایسے میں مجھے اپنا وجود ہی برا لگنے لگا۔ میں برتن دھوتے چھوڑ کر اسٹور میں آ گئی۔ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی میں یہاں پر محفوظ نہ تھی۔ کس سے شکایت کرتی؟ کیونکہ اگر کچھ کہتی تو فوراً ہی مجھے یہاں سے جانے کے لیے کہہ دیتے۔ ابا کو یاد کرتے ہوئے میں گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ ویسے بھی 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی شکل نہ دیکھی تھی اور نہ ہی ان سے بات کی تھی۔ تبھی کسی ننھے ہاتھوں نے میرے چہرے کو چھوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنا چہرہ اٹھایا تو دھنگ رہ گئی۔ میرے ارد گرد تو بچوں کی ایک بھیڑ تھی۔ وہ سب مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پراسرار چہرہ اور چمکتی سفید آنکھیں لیے ان کی آنکھوں میں میرے لیے نرمی تھی۔ پھر ایک کہنے لگا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں اپنے آنسو بھول گئی۔ گھبرا کر کہنے لگی کون ہو تم؟ تو وہ کہنے لگے ہم وہی بچے ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ اس چارپائی میں رہتے ہیں۔ ہماری ماں نے تو کہا تھا کہ اب تم ہمارا خیال رکھو گی، اس لیے تو ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ میں جلدی سے کہنے لگی ہاں میں تم سب لوگوں کا خیال ضرور رکھوں گی، تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے
کہ ہم میٹھا کھائیں کیونکہ ہمیں میٹھی چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا تم ہمیں حلوہ بنا کر دے سکتی ہو؟ اب میں گھبرا گئی۔ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی اور اتنی ضرورت نہ تھی کہ میں کچن سے یہ ساری چیزیں لے کر ان کے لیے حلوہ بناتی، اور وہ تعداد میں بھی کئی زیادہ تھے۔ پھر گھبراتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور یہ گھر میرا اپنا نہیں، تو میں یہ سب تمہارے لیے کہاں سے لا سکتی ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ ہم تمہیں لا کر دے سکتے ہیں، بس تم ہمیں مٹھائی لا کر دو، ورنہ ہمیں اسٹور سے خود ہی باہر نکل جائیں گے۔ اگر باہر گئے تو پھر اندر نہیں آ سکیں گے، پھر ہماری ماں تم سے پوچھے گی کہ میرے بچے کہاں ہیں جن کی ذمہ داری میں تمہیں دے کر گئی ہوں۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ بچے تو حد سے زیادہ چالاک تھے۔ پھر میں ان سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے لیے حلوہ بنا کر دوں گی، لیکن اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ انہوں نے ٹھیک ہے کہا اور میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میں چارپائی پر تو لیٹ گئی، لیکن حیران تھی کہ کیا وہ مجھ سے ایسی ایسی فرمائشیں کریں جو میں پوری بھی نہ کر سکوں۔ لیکن جیسے ہی صبح سو کر اٹھی تو خوف سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میری تکیے کے نیچے پیسوں کا ایک ڈھیر لگا تھا۔ میں نے جلدی جلدی وہ سارے پیسے اٹھائے اور ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال کر اپنے اس بیگ میں رکھ دیے جو میں گاؤں سے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ تو کیا یہ سارے پیسے انہی بچوں نے رکھے تھے؟ ہاں، مجھے ان کا سامان لے کر آنا ہوگا، مجھے وہ حلوہ ضرور بنانا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے چند پیسے نکالے اور سوچا کہ فیکٹری سے آتے ہوئے میں ساری چیزیں لے کر آؤں گی اور پھر اپنے ہاتھوں سے انہیں حلوہ بنا کر دوں گی۔ ان کی اس معصوم حرکتوں پر مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور خوف بھی۔ لیکن جیسے ہی فیکٹری سے چھٹی ہوئی تو میں ساتھ والی مارکیٹ میں چلی گئی، سارا سامان خریدا اور پھر گھر آ گئی۔ طیمہ نے وہ سامان میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا، پھر کہنے لگی، کیا لے کر آئی ہے؟ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی، یہ فیکٹری میں کام کرنے والی کسی عورت کا ہے، آج اس کی دیر سے چھٹی ہوئی تو اس نے مجھے کل یہ سامان اس کا لے کر جانا ہے۔ یہ کہہ کر جلدی سے میں اپنے اسٹور روم میں گھس گئی۔ پھر جیسے ہی رات کے 11-12 بجے سب اپنے اپنے بستروں میں گھس گئے، میں اکیلی اٹھی اور کچن میں جا کر خوشبودار حلوہ بنانے لگی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھر سارا حلوہ بنا کر بڑی سی تھالی میں رکھا اور سارے برتن دھو ڈالے۔ اب میں اس حلوے کو کمرے میں لے کر آئی تھی، میرا چھوٹا سا کمرہ، اور اس کمرے میں موجود چارپائی کے اندر رہنے والے جنات کے 11 بچے، وہ سب میرے ارد گرد ہی بیٹھے تھے۔ پھر خوب مزے لے کر حلوہ کھانے لگے۔ پھر ان میں سے ایک کہنے لگا، آج تم نے ہمیں خوش کر دیا ہے، تم بہت اچھی ہو۔ میں اپنی تعریف پر ہنسنے لگی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ وہ یہاں کب سے رہتے ہیں، تو وہ اداس ہو گئے اور کہنے لگے، پہلے ہم اپنے قبیلے میں رہتے تھے جب ہم بہت چھوٹے تھے، لیکن وہاں میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ وہ ہمیں لے کر لڑ جھگڑ کر ہمیں اپنے ساتھ اس دنیا میں لے کر آئی۔ تبھی سے ہم چارپائی کے اندر رہ رہے تھے تاکہ کسی کو بھی ہماری خبر نہ ہو۔ اب ہر رات میں ان کے ساتھ باتیں کرتی، وہ میرے سامنے آتے تو اپنے دل کا بوجھ میں ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ طیمہ کا وہ جواری بھائی جو ہر وقت مجھ پر بری نظر رکھتا تھا، اب بھی مجھے تنگ کرنے میں لگا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنے کزن یا تیابو سے اس کی شکایت کر دوں، لیکن طیمہ کا خوف مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ لیکن ایک دن اس کی جرأت پر میں حیران رہ گئی، جب رات کے 12 بجے اور وہ دروازہ بجانے لگا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو مجھے یہ امید نہ تھی کہ وہ آدھی رات کو میرے کمرے میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ شاید وہ نشہ کر کے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن اچانک ہی اسٹور میں رہنے والے وہ 11 بچے اس پر حاوی ہو گئے۔ وہ نشے کی حالت میں دہشت زدہ تھا۔ بچوں نے اسے نوچ نوچ کر زخمی کر دیا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ان کی خوفناک صورت اور پراسرار لباس دیکھ کر وہ الٹے قدموں دوڑا تھا۔ میں خوف سے رونے لگی تو ایک بچے نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، ہم دکھنے میں بچے ہیں لیکن جنات کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے، تم ہماری ہمزاد ہو، ہمارا راز جانتی ہو، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مجھے چپ کروایا تھا، لیکن اس رات عزت کھونے کے خوف سے میں ساری رات سو نہ سکی تھی۔
صبح وہ اپنے زخم سارے گھر والوں سے چھپاتا پھر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شام کو میں گھر لوٹی تو خوشی ہوئی، کیونکہ وہ اس گھر سے چلا گیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے دل میں چھپا لی تھی کہ شاید ہم جیسی لڑکیوں کو بہت سی باتیں چھپانی پڑتی ہیں۔ پھر 4 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جن زادی تو لوٹ کر ہی نہیں آئی تھی، میں ہی اس کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ اگر ان کا دل کسی بھی چیز کو کھانے کو کرتا تو وہ مجھ سے فرمائش کر دیتے۔ صبح اٹھتی تو ڈھیروں پیسے میرے تکیے کے نیچے موجود ہوتے۔ ان میں سے کئی پیسے میں نے جمع بھی کر لیے تھے۔ وہ سب مجھے اپنی خوشی سے یہ پیسے دیتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ کہاں سے لاتے ہیں۔ 4 مہینے بعد ابا بھی اصرار کرنے لگے کہ میں گاؤں ملنے کے لیے آ جاؤں۔ میں سوچتی تھی کہ میں گاؤں چلی جاتی ہوں، لیکن پھر ان معصوم 11 بچوں کا خیال آتا جن کی ماں مجھے ان کی ذمہ داری دے کر گئی تھی۔ بھلے ہی وہ جن ذات کے بچے تھے، لیکن پھر بھی میں انہیں یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میرے پیچھے سے کوئی اسٹور روم میں آئے اور اس چارپائی کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اب مجھے ان سے دل سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن طیب ابو کہنے لگے کہ غزالہ بیٹا، اتنے دن ہو گئے ہیں، جا کر گاؤں میں اپنے باپ سے مل کر آؤ۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ طیب ابو میں 6 مہینے کے بعد ہی وہاں جاؤں گی۔ یہی سوچ کر یہاں آئی تھی کہ میں ساری تنہا گاؤں بیچ چکی تھی۔ ایک دفعہ ابا سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تیری ماں تیری وجہ سے پریشان رہتی ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ تو واپس آ جا۔ میں ان کی بات سن کر اداس ہو گئی۔ ابھی تو منزل کی پہلی سیڑھی بھی نہیں پار کی تھی، اتنی جلدی کیسے واپس لوٹ سکتی تھی؟ پھر ایک دن میں سوئی تو اچانک رات کو آدھی میری آنکھ کھل گئی۔ وہ سب میرے ارد گرد ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم باہر جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں منع کرنا چاہا، لیکن وہ پھر بھی باہر چلے گئے تھے۔ سیڑھیوں پر اچھلنے کودنے لگے، ساتھ ہی ٹی وی بھی چلا دیا۔ کوئی پنکھے سے لٹکا ہوا تھا تو کوئی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اگر کسی نے انہیں دیکھ لیا تو ان پر شک ہو جائے گا، اور جب تک ان کی ماں نہیں آتی مجھے کسی کو بھی اس گھر میں شک میں مبتلا نہیں کرنا تھا۔ میں ان کی منتیں کرنے لگی کہ واپس آ جائیں، لیکن وہ یہ سب کرتے ہوئے بہت خوش لگ رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کر حرمین اور نازنین باہر آئی تھیں، ساتھ ہی طیب ابو اور طیمہ بھی اپنے کمروں سے نکلے تھے۔ انہوں نے یہ ساری آوازیں محسوس کر لی تھیں، لیکن وہ صرف مجھے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ سارے گھر والوں کے لیے یہ حرکت انتہائی حیران کن اور پریشان کرنے والی تھی۔ تبھی حرمین کہنے لگی، امی یہ آوازیں کیسی ہیں؟ میں پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی نظر مجھ پر پڑے۔ پھر دھیرے دھیرے چھپاک سے میں اپنے اسٹور روم میں گھس گئی۔ پنکھے اور ٹی وی کا خود بخود چلنا اور ساتھ ہی صوفوں کی چادروں کا خراب ہو جانا، یہ سب کچھ انوکھا تھا۔ تبھی تو سارے گھر والے حیران ہو گئے تھے۔ میں گھبرا کر دعا کرنے لگی کہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ تبھی میں اب چپکے سے اپنے اسٹور روم سے باہر آئی اور ان کی باتیں سننے لگی۔ طیمہ کہنے لگیں کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ تبھی حرمین خوف سے کہنے لگی کہ امی کوئی ہے تو نہیں ہمارے گھر میں؟ اس کا لہجہ تشویش لیے ہوئے تھا۔ طیب ابو کہنے لگے، چلو اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس معاملے کو صبح دیکھیں گے۔ وہ پنکھا اور ٹی وی بند کر کے واپس اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی میں کمرے میں آئی وہ پھر سے میرے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر میں کہنے لگی کہ اگر انہیں تمہارے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا تو وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ ایک بڑے عامل کو بلوائیں گے اور تم سب کو ہنڈیا میں قید کر دے گا۔ ان کے چہرے پر خوف تھا۔ میں انہیں یقین دلاتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسا ہی ہوگا، اس لیے اب تمہیں کبھی دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ یاد رکھو، انسانوں سے چھپ کر رہنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ یہ بہت ظالم ہوتے ہیں۔ یہ اپنے انسانوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کرتے۔ پھر تم تو معصوم جنات کے بچے ہو۔ اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ پھر کبھی اپنی موجودگی کسی دوسرے پر ظاہر نہیں کریں گے، لیکن اب میں دعا کر رہی تھی کہ ان کی جنزادی ماں واپس لوٹ آئے۔ پھر ایک رات مجھے محسوس ہوا
जैसे कि चारपाई बहुत भारी हो गई है, उस पर कोई दूसरा भी मौजूद है। ये उन बच्चों का एहसास न था। मेरी आंखें खुली तो मैं हैरान रह गई। वो जिनजादी मेरे सामने ही बैठी थी। मेहरबान नज़रों से मुझे देखते हुए कहने लगी, तुमने मेरी अमानत संभाल कर रखी, लेकिन अब मेरा काम पूरा हो गया है। अब मैं अपने बच्चों के पास आ गई हूँ। बस थोड़े से दिन हैं, फिर मैं हमेशा के लिए इन्हें लेकर अपने कबीले चली जाऊँगी। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि वो वापस लौट आई है। अब मैं अपनी उस जिम्मेदारी से आज़ाद हो गई थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि वो कहाँ गई थी, क्या वो किसी मुश्किल या मुसीबत में मुब्तला है। तो वो कहने लगी कि हाँ, मैं कई साल से अपने कबीले में रहती थी। वहाँ पर मैंने एक जिनजात से शादी की। मैं हर 3 माह बाद एक बच्चे को जन्म देती, तो चंद सालों में ही मेरे 11 बच्चे हो गए। मेरा शोहर मुझसे बहुत खुश था, लेकिन एक दिन मुझ पर हकीकत खुली कि वो कबीले के शैतान जिनजादों के साथ मिल गया है और उनके साथ मिलकर बुरे काम करने लगा है। वो हमारी भलाई में न थे। मैं उससे नाराज़ हो गई और उसे धमकी देने लगी कि अगर उसने ये शैतानी काम न छोड़ा तो मैं अपने बच्चे लेकर उससे जुदा हो जाऊंगी। लेकिन वो कहने लगा कि शैतानी ताकत पाना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं कबीले का सरदार बनना चाहता हूँ। लेकिन मुझे उसकी बात ने दुख पहुँचाया था, क्योंकि वो बच्चों को भी यही सिखाना चाहता था। तभी मैं एक दिन चुपके से कबीला छोड़कर इंसानों की दुनिया में चली आई। यहाँ पर रहना इतना आसान भी ना था, क्योंकि मेरे सारे बच्चे इंतहाई शरारती थे। वो जहाँ भी जाते इंसानों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हमें या मेरे बच्चों को कैद कर ले। इसीलिए एक दिन एक आदमी जो बांध के चारपाई भर रहा था, मेरी उस पर नज़र पड़ी और यूं उसके में इर्द गिर्द रहने लगे। वहाँ पर रहना हमारे लिए आसान था। किसी को भी महसूस नहीं हो सकता था कि हम उस चारपाई में रह रहे हैं। लेकिन जो भी चारपाई पर सोता उसे अजीबोगरीब महसूस होता था। बहुत जल्दी उन्होंने वो चारपाई एक कोने में डाल दी। अब हम बहुत खुश थे, हमें सुकून था। लेकिन जिस दिन तुम वो चारपाई लेकर अपने कमरे में आ गई तो हमने तुम्हें तंग करना शुरू कर दिया। लेकिन हैरान रह गए कि इतना तंग करने के बावजूद भी तुम उसी पर सोती रही। मैं समझ चुकी थी कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, जो हर मुसीबत, हर परेशानी में हाथ से सब्र का दामन नहीं छोड़ती। तभी तो मैं तुम्हारे सामने आई थी। मैंने फैसला किया कि मैं किसी तरह भी एक बार जाकर अपने शोहर को इस बात पर रजामंद करूंगी कि वो ये सारे बुरे काम छोड़ दें, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। तभी अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम पर डालकर मैं अपने कबीले में चली गई। वहाँ गई तो हैरान हो गई। मेरा शोहर तो जैसे मेरे इंतज़ार में था। यूँ हम मिलकर उन सारी शैतानी क़ुव्वतों से छुटकारा पाने लगे जिसमें मेरा शोहर मुब्तला हो गया था। बस 1 माह के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर वहीं कबीले में लौट जाऊंगी, क्योंकि 1 माह बाद मेरा शोहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम अपनी दुनिया वहीं बसा लेंगे। वो खूबसूरत जिनजादी मेरे सामने बैठकर अपनी कहानी सुना रही थी। मैं बड़ी हैरत में मुब्तला थी कि इनकी भी एक अपनी दुनिया होती है, जहाँ पर ये हंसते, मुस्कुराते, रोते, खाते पीते हैं। फैक्ट्री की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं अपने लिए कपड़े खरीद सकती। इसलिए एक दिन जैसे ही मैं कमरे में आई तो मैं हैरान रह गई। वहाँ पर ढेरों ढेर खूबसूरत लिबास रखे हुए थे। तभी रात को वो जिनजादी आई और कहने लगी, तुम ये सारे सूट पहनकर फैक्ट्री जाया करो, क्योंकि कपड़ों से इंसान की इज्जत होती है। मेरे कपड़े भी फट चुके थे। यूँ जैसे जैसे मैं खूबसूरत लिबास पहनकर फैक्ट्री जाने लगी, सब मेरे उठने बैठने से मुतासिर नज़र आए। अब हर रोज़ ही वो जिनजादी मुझे कुछ न कुछ दे देती। उसकी दी हुई चीज़ें बहुत कीमती होती थीं, सोने और चांदी से बनी हुई। फिर एक दिन उसने मुझे हीरों का हार दिया। मैं ये लेना नहीं चाहती थी। घबरा कर कहने लगी कि अगर यहाँ पर किसी को भी खबर हो गई तो ये सारी चीज़ें मुझसे छीन लेंगी। तो जिनजादी कहने लगी, मेरे होते तुम्हें कोई कुछ कहे ये नहीं हो सकता। ये सब तुम्हारी हैं, जो मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रही हूँ। उसके कहने पर मैंने वो सारी कीमती चीज़ें जमा करनी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते मेरे पास उन जेवरात का अंबार लगना शुरू हो गया। फिर एक दिन एक जिनजादी कहने लगी, हम जिन्नात जिस इंसान से खुश हो जाते हैं उन्हें माला माल कर देते हैं, और तुमने भी ऐसा ही किया है। मेरे बच्चे और मैं तुमसे बहुत खुश हैं। अब तुम्हारी ज़िंदगी जल्द ही बदल जाएगी। तुम इन जेवरात का अच्छा इस्तेमाल करना
اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے، ان کے لیے جنہوں نے تمہارے برے وقت میں تمہارے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے۔ میں نے اس کی بات سمجھ لی تھی۔ اب میں نے چپکے اپنی تعلیم بھی دوبارہ شروع کر دی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ تعلیم کی بھی بہت اہمیت ہے۔ بار بار ہر رات میں اس تھیلے کو کھول کر دیکھتی جہاں پر میری قیمتی دولت رکھی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان کو شہر بلوا لوں اور پھر اسی شہر میں اپنا گھر خرید کر میں یہاں پر ہی رہائش اختیار کر لوں گی۔ جب میں نے یہ بات جنزادی سے کہی تو وہ کہنے لگی، یہ بہت اچھی بات ہے، تم یہاں پر محفوظ نہیں ہو اور نہ ہی یہ لوگ عزت کے لائق ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں ان سے چند سیکنڈ میں تمہارا بدلہ لے سکتی ہوں۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، بھلے ہی یہ لوگ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، لیکن انہوں نے میرے برے وقت میں مجھے اس گھر میں رکھا، مجھے کھانے پینے کے لیے دیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ پھر ایک رات جنزادی کہنے لگی، آج میں ہمیشہ کے لیے اس چارپائی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر کبھی بھی واپس اس دنیا میں آئی تو اسی چارپائی پر رہوں گی، اس لیے تم اسے سنبھال کر رکھنا۔ میں اس کے جانے سے بہت اداس تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، تمہاری زندگی میں کوئی غم نہ آئے، میری یہ دعا ہے۔ اب اپنی قسمت بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے تم بھی اب یہ ساری دولت اپنے لیے استعمال کرو۔ میں نے دیکھا کہ سارے بچے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے گھر جانے کی خوشی تو تھی ہی، مجھے چھوڑ جانے کا دکھ بھی تھا۔ پھر اس رات وہ سب میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر فیکٹری میں کام کرنے والے ایک نیک آدمی کے ساتھ مل کر میں نے اپنے پاس موجود زیورات میں سے چند زیورات بیچ ڈالے۔ ان کی رقم اچھی خاصی تھی۔ پھر اس آدمی نے مجھے ایک گھر بھی دلوا دیا۔ میں اپنے ماں باپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی اور میں نے اپنا گھر بھی خرید لیا، لیکن جانے سے پہلے یہ چارپائی اپنے گھر میں رکھوانا چاہتی تھی۔ اسی لیے ایک رات میں نے اسی آدمی کی مدد لی اور چپکے سے یہ چارپائی وہاں پر پہنچا دی۔ دوسری صبح اپنے بیگ میں سارا سامان رکھا اور تایا ابو اور سارے گھر والوں سے مل کر اپنے گاؤں چلی گئی۔ امی ابو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر میں نے ان کو کہہ دیا کہ اب ہمیں شہر جا کر رہنا ہے، کیونکہ وہاں پر نئی زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ابا کہنے لگے، بیٹا تو پریشان ہو جائے گی، ہم سب کا خرچہ بھلا کیسے اٹھائے گی؟ تو میں کہنے لگی، سارا انتظام ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ خدا معمولی نیکیوں کا بھی بہت بڑا صلہ دیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، پھر آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہی اماں ابا میرے ساتھ شہر آئے تو اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دھیرے دھیرے میری تعلیم مکمل ہوئی تو میں نے فیکٹری میں ایک اچھا عہدہ حاصل کر لیا۔ آج اتنے سالوں بعد مینیجر کی حیثیت سے اس فیکٹری میں کام کر رہی ہوں، جہاں کبھی معمولی ورکر بن کر میں ایک پینڈو اور ڈرپوک سی لڑکی بن گئی تھی۔ میں نے اس چارپائی کو ایک محفوظ جگہ پر گھر میں ہی رکھ دیا ہے۔ اب بھی کبھی کبھار وہ جنزادی مجھ سے ملنے آتی ہے تو مجھے دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ تایا ابو اور تیمہ اب ہر دوسرے دن چلے آتے ہیں، لیکن میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا تھا، اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی بھی گلہ نہیں تھا۔ ابا اماں کو اچھی زندگی کا جو خواب میری آنکھوں نے دیکھا تھا وہ بالآخر پورا ہو گیا۔